बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ। शॉर्ट नोटिस पर आप सारे हाजिर हुए। एक इंतहाई अहम इशू पर आज आपको हमने तकलीफ़ दी। आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन आने वाला है, 2 अप्रैल शेड्यूल है। और बदकिस्मती से जब स्टार्ट में हमने इस असम्बली में शुरू किया तो हमने एक वोट जेस्चर दिया। इस सूबे ने जो सफ़र किया है तो आगे सफ़र ना करे और हम आईनी कानूनी तरीके से इस असम्बली को भी आगे चलाए और इस सूबे की बेनिफिट के लिए कुछ किया जाए, अपनी पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा 2 तारीख को सेनेट इलेक्शन है, तो पूरे पाकिस्तान में जो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट है। बदकिस्मती से मां सिवाय इस सूबे कि इस सूबे में वो कंप्लीट नहीं है। तकरीबन 23-24 मेंबर्स है जो नोटिफाई है इलेक्शन कमीशन से, और उससे ओथ नहीं लिया जा रहा। और स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक पार्टी का वर्कर बनकर वो इंटेंशनली नहीं कर रहा। और सेम सिचुएशन है चीफ मिनिस्टर साहब का। वो जिस दिन गए थे अपने लीडर से मिलने के लिए, तो उसी दिन भी स्टार्ट डे पर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि पार्टीज़ अपनी जगह है, लेकिन हम सारे इस सूबे से बिलोंग करते हैं और इस सूबे ने जो सफ़र किया है, तो हम सबको चाहिए कि मुल्क मिल के इस सूबे के मसाइल हल करे और आगे जाए और पीछे वाली चीज़ें छोड़ ले। उस मुलाकात के बाद वसीम साहब भी गायब है और इंटेंशनली नहीं चाहते कि ये इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो और प्रॉपर तरीके से इधर इलेक्शन हो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो। हालांकि 18 को वैसे भी आज के तारीख में प्रपोज था बजट सेशन, लेकिन सिर्फ इन वोटों की खातिर और अपने लीडर की खुशी के खातिर ये सीएम और ये स्पीकर स्पीकर और सीएम का किरदार अदा नहीं कर रहे, एक पार्टी के वर्कर बने हुए हैं। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। पहले हमने सुबह सुबह इनको एप्लीकेशन भी दिए ऑफिस में कि आईनी तरीके से ये मान जाए और सेशन को कॉल करे और ओथ टेकिंग सेरेमनी हो। अगर ये नहीं मानते तो मजबूरन, और ये बदकिस्मती की बात है और ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि पॉलिटिशियन हमेशा पॉलिटिशियन के खिलाफ या अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है या कहीं दूसरी तरफ जाता है। तो हम अब भी चाहते हैं कि हमें इस पर मजबूर ना किया जाए कि जो एक कम्युनिटी है पॉलिटिशियन की, कि हम इसके खिलाफ अदालत जाए या किसी इलेक्शन कमीशन जाए या किसी और फोरम पर जाए। तो हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस पर मजबूर ना किया जाए कि अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट, ये हमारी कम्युनिटी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है, एक क्लास है हम, तो इसके अगेंस्ट हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और इनको मजबूर करें। मजबूरन ये ओत लेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर जमहूरी तरीके से ये काम कर ले तो ये इस सूबे की मफाद में, जमहूरियत की मफाद में, इस हाउस के मफाद में ये अच्छा रहेगा। तो फिर भी रिक्वेस्ट है कि उस फोरम पर जाने से पहले ये खुद हल करे, तो ये इनके लिए भी डिग्निटी और ग्रेस की बात है। बात साहब ये बताएं कि अगर सेनेट इलेक्शन तक ये नहीं, जा अगर सकता था एक कि सेकंड, अगर कुंडी साहब और अरबाब साहब कुछ ऐड करना चाहें। जिस तरह डॉक्टर इबाद साहब ने मुफस्सल बात की है, मैं थोड़ा सा बस उसमें एडिशन करना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात रिपीटेडली की है, जो पार्लिमान ही वाहिद फोरम है जहाँ पे हमारे इश्यूज डिस्कस होने चाहिए और वहाँ पे हमारे इश्यूज सॉल्व होने चाहिए। अगर किसी को इंतखाबात के ऊपर कोई इश्यूज थे, उस वक्त भी हमने यही प्रपोज किया जो पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए, चाहे वो नेशनल असम्बली में हो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में हो। अब भी हमारी ऑफर है, अगर किसी को इंतखाबात के हवाले से या किसी भी इश्यूज पे, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस बैठेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, ये गिले शिकवे तब जाके खत्म होंगे। आज जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है, हम फिर एक दफा गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत से, स्पीकर से
جو وہ ان ایوانوں کا تقدس پامال نہ کرے، یہ قاسم سوری والا آرٹیکل 5 والی ذہنیت چھوڑ دیں اور آ کے ان ایوانوں کی توقیر کو بحال کریں اور اس جمہوری راستے پہ سفر کو شروع کریں. شکریہ. مختصراً جو ڈاکٹر صاحب نے اور کنڈی صاحب نے بات کی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کے سطح پر ہمارے جو اتحادی ہیں، الائنسز رہے ہیں، نیشنل لیول پر اور پروونشنل لیول پر ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے. آپ ہمارے جو عنقریب جو جتنی بھی الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے، جیسے کنڈی صاحب نے بات کی ہے، بالکل ان کا جو موقف الیکشن کے بارے میں ہے ہم ان کی تائید کرتے ہیں. آئے بیٹھے بالکل شروع کریں. سب سے زیادہ نقصان تو عوامی نیشنل پارٹی کو ہوا ہے 13 سے 18 سے، لیکن یہ چیز علیحدہ ہے. اور اس میں جرنلسٹ کو یہ ذرا کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں ذرا ریسرچ کریں، تحقیقات کریں. آپ کی بھی یہ چیز ہے اور آبجیکٹیولی ایک چیز کو پیش کریں کہ اس میں پریزیڈنس کیا ہے. پریزیڈنس یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی میں بیرسٹر گور بات کر رہے تھے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ان کو قانونی سطح پر یہ چیز نہیں ملی تھی ریزرو سیٹیں. ہمیں تو قانونی سطح پر ریزرو سیٹیں مل چکی ہیں. اور آلریڈی اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے کنڈی صاحب نے پہلے اس میں آواز اٹھائی تھی کہ انہوں نے پہلا اقدام جو اکاؤنٹس پاس کیے مارچ میں وہ بھی غیر آئینی تھا. تو ہم یہی رونا رو رہے ہیں، آپ بھی اسی کمیونٹی میں ہیں کہ جب تک ہم صرف یہ باتیں ہی کریں گے اور آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو اس ملک سے کیا بنے گا. ٹیکنیکلی، لیگلی، آبجیکٹیولی یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن اس کے بغیر ہوگا تو وہ غیر آئینی ہوگا. اور آپ اس میں دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اس سے محروم کریں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ساری دنیا ابھی پاکستان کو دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ مائنورٹیز کی رائٹ کی بات ہو رہی ہے اور ویمن کی رائٹ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ہم جاتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ٹرانسینڈ کر دی ہے. اور خاص کر پھر پختونخوا میں جو ہمارا ہمیشہ ہائی لائٹڈ رہا ہے کہ ہم مائنورٹیز کو اور ویمن کو رائٹ نہیں دے رہے ہیں اسمبلی میں. تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ سب سے پہلے چاہیے تھا کہ عورتوں کا رائٹ تھا، اس میں پی ٹی آئی کی بھی عورتیں ہیں، انہیں آپ ویمن رائٹس دیں، مائنورٹی کو رائٹس دیں. اور ہم اس کے ہمیشہ سپورٹرز رہیں. اور پھر جو بھی ان کا پھر بھی ایک ریکارڈ پر انپریزیڈنٹڈ ہسٹوریکل 3/4 میجورٹی ان کو یہاں سے ملی ہوئی ہے تو آپ کو سیٹیں مل رہی ہیں. لیٹ دا بیسٹ مین اور دا پرسن ون. تو ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں اور یہ کمپلیٹلی پریزیڈنس اس کی ہے اور لیگل ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. اور اس سے ایک بڑا مثبت میسج بھی جائے گا دنیا کو جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ اگر سینٹ الیکشن 2 اپریل کو ہونے جا رہا ہے کریں گے تاکہ یہ جو خواتین کا حق ہے یہ اس کو پورا ہو سکے. بالکل جس طرح وہ ارباب صاحب نے ریپیٹ بھی کیا اور میں نے اپنے باتوں میں کہا کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب اپنا رول پلے کرے اور ہمیں اور فورم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اسپیکر صاحب اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر مجبوراً ہمیں کورٹ جانا پڑے گا اور ہمیں الیکشن کمیشن بھی جانا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو مائنارٹی کی سیٹ سے یا فیمیل کی سیٹ سے وہ ضرور اپنا رائٹ کاسٹ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ جلوائی والی آپ سے سن رہی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اسپیکر کے رول کی بات کریں. اسپیکر کا رول تو یہ ہے کہ اسمبلی سیکریٹری سے آلریڈی سمری بھیج چکے ہیں. چیف سیکرٹری نے بھی سمری موو کی ہے. ابھی تو بات تو حکومت کے بول میں اسپیکر اور اس کے یہ نہیں ہے حکومت کو بلائیں گے. کیونکہ ایک تو فرسٹ جے یو آئی کی آپ نے بات کی، میرے خیال میں آپ تو باقی دوست نہیں تھے، آپ موجود تھے. مولانا صاحب آئے تھے میرے چیمبر میں بیٹھے تھے اور اس نے کہا ہم ایک پیج پر ہیں اور اس کیس میں ہم سارے ایک پیج پر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ جس میں جے یو آئی بھی ساتھ ہوگی انشاءاللہ. مے بی ود ان ڈے اور 2 ہماری جوائنٹ میٹنگ ہوگی اور اس میں پی ٹی آئی پی بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ، تمام اپوزیشن ساتھ. سیکنڈ آپ نے جو بات کی بالکل یہاں سے ایک چیز موو ہوئی تھی اور وہ لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھی. لا ڈپارٹمنٹ نے وہ بجٹ کے لیے لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ آتی ہے اسمبلی. وہ اسپیکر نے سیز سے آگے جا کر وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ سیم نے رکوائی ہے وہ چیز، لیکن وہ بجٹ کے لیے تھی. جب یہ سیناریو ڈیولپ ہوئی تو وہ چیز بھی غائب ہے اور اب بھی وہ بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مرکز میں سی ایم اور پی ایم کی ملاقات ہو گئی. آپ لوگ بھی خوش تھے، ہم بھی خوش تھے کہ چلو قائمت ہو رہی ہے.
لیکن ابھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں عمل متاثر نہیں ہوگا. بالکل، یہ ایک زبردست پیش رفتی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہم نے فرسٹ ڈے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑکے مارنے سے، تقریریں کرنے سے، یہ جو رائٹس ہے آپ کے، جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ NHP کے ہمارے پیسے ہیں، ہمارے اور لائبلٹیز ہے، منرل کے، فلاڈ کا سارے کچھ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو اس کے لیے ایک فورم میں PM کے پاس جانا پڑتا ہے. تو وہ خوشائن بات تھی کہ CM جا کر PM کو PM مان کر اور اس کو اپنے ڈیمانڈ پیش کی. اور PM کا بھی میں مشکور ہوں کہ اس نے کمیٹی بھی بنائی، اس نے زبردست رسپانڈ کیا کہ ہم ساتھ ہی چلیں گے اور ہم صوبے کے حقوق دیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس کے 2 دن بعد جب بانی PTI سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جو بندہ اندر ہے، وہ جب تک وہ کرسی پر نہ ہو تو یہ ملک جائے بھاڑ میں، یہ صوبہ جائے بھاڑ میں. وہ IMF کے سامنے کیا کر رہے ہیں، وہ خطوط کیا لکھ رہے ہیں، سیب پر سیب ایک بندہ، اور وہ جو تقاریر میں سن رہا ہوں، ایک بدقسمتی سے ایک پختون MNA ہے، اس کی تقریر ہے، اور وہ فیمیل MNA اس پشاور سے ہے، وہ تقریر کر رہی ہے کہ جب تک عمران نہ ہو تو ہم پاکستان نہیں مانتے. اتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے ذات کے لیے سب چیزوں کو داؤ پر لگا رہا ہے. تو اس بندے نے جو رات کی ملاقات تھی، اس ملاقات کے بعد یہ چیز شروع ہو گئی. ارباب صاحب سے ایک سوال ہے. ارباب صاحب، آپ نے اسمبلی میں بھی کہا تھا اور ایمل نے بھی کہا تھا کہ ہم پارلیمانی سیاست میں، تو اس حوالے سے MP کا اور آپ کا دیکھیں جی، میں نے اگر پہلے آپ کو خیال ہو تو یہی بات کہی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی اور اس کا آڈٹ الیکشنز کا چاہتے ہیں. اس سے سب کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کو بھی پہنچ رہا ہے، اور خاص کر ہماری پرولٹیریٹ پبلک کو پہنچ رہا ہے. ہم آڈٹ چاہتے ہیں 13 سے 18 سے 24 کا، وہ آپ کریں، لیکن مجبوراً ہمیں پلیٹ فارمز چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنی آواز اٹھا سکیں. وہ اسمبلی بھی ہے ہماری، کیا ہے، میں صرف واحد نمائندہ ہوں، یہ آپ مان سکتے ہیں اپنی پارٹی کا. تو یہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جمہوریت جب تک پاکستان میں مستحکم نہیں ہوگی تو ہم یہی اس میں گول دائرے میں پھرتے رہیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشی حالات کہاں ہیں، جو ہماری ایک بنیادی چیز ہے. بنگلہ دیش سے ہم 300% پیچھے رہ گئے، تو اس میں بڑی وجہ ایک ہماری ڈیموکریسی کا استحکام نہیں ہے. اگر وہ بیٹھ جائے تو تب میں جاؤں گا نا، جب آفس سے غائب ہے. میں تو صبح سب سے پہلے آ کر اسپیکر کے آفس گیا ہوں، تو وہ آفس میں ہی نہیں ہے. پھر میں نے CM کا پوچھ لیا، وہ بھی نہیں ہے. ہم نے تو CM اسی دن مان بھی لیا، مبارکباد بھی دی، اور یہی بھی کہا کہ ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہے اس صوبے کے خاطر. اور ان لوگوں کو جو لالی پاپ دیا جاتا ہے، کبھی مدینہ کی ریاست، کبھی فلسطین کی بات، کبھی جو اس دن میں نے کہا کہ شلوار قمیض میں ادھر چلا گیا، اس سے باہر نکلنا چاہیے. ان لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. جو صوبہ 2002 سے شکار ہے ملیٹنسی کا، اور 2013 سے یہ سیاسی اکھاڑا ہے، یہ صوبائی حکومت مرکز کے ساتھ مسلسل لڑ رہی ہے، تو اس چیز سے نکلنا چاہیے. یہ نقصان صوبے کا ہے، تو اس سے نکلنا چاہیے. CM بن کر دکھانا چاہیے، ایز اے پارٹی ورکر نہیں ہونا چاہیے. اسے بالاتر سوچ کر اگر ہم کام کریں گے تو اس صوبے کے لیے کچھ لائیں گے بھی، اور لوگوں کے بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کریں گے. احمد صاحب، تھوڑی سی رہنمائی کرے کہ جمیل نہیں ہے، بتائیں کہ اسپیکر کے بجائے اگر اس کے خلاف صوبائی حکومت طلب نہیں کرتی، کیا گورنر ذاتی طور پر صوبائی گورنر کے لیے دیکھیں آرٹیکل 104 ہے یا 105 ہے، آئی ایم ناٹ شیور. نہیں، وہ جو اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جس میں وہ گورنر کر سکتے ہیں. لیکن وہ اسپیشل سرکمسٹانسز اس وقت ہوتے ہیں جب چیف منسٹر مطلب اس کے پاس اعتماد نہیں ہوتا ہاؤس کا، یا کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوں جو بالکل بہت ایمرجنسی کے ہوں، تو وہ ڈیٹیل ایک کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے. لیکن اس طرح کی صورتحال میں گورنر نہیں کر سکتا. تو کیا اس حوالے سے گورنر کو بھی لیٹر لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، گورنر کو لکھنے کا نہیں رکھتے. ہم تو کہتے ہیں جس کے پاس جو آئینی فورم ہے، آئین کے اوپر آپ دیکھیں، ہم نے پہلے دن کہا جو کانسٹیٹیوشنل جو وہ چیزیں ہیں وہ ہر کوئی اپنا رول پلے کرے، چاہے CM ہے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے اسپیکر ہے، تو یہ معاملات اسموتھلی چلیں گے. ہم دوبارہ یہی گزارش کر رہے ہیں جو وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کا مطلب استعمال کریں. اس میں گورنر کا کوئی اختیار فی الحال ہے نہیں. اور ہم جو فورمز اس کے علاوہ ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، پہلے تو ہم چاہتے ہیں پارلیمان کے اندر ہی ہوں، ہم پولیٹیکل کمیونٹی آپس میں بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں تاکہ دوسرے ہاؤسز میں نہ جانا پڑے ہمیں. اگر یہ نہیں ہوگا یہاں پہ تو پھر ہمارے پاس پریزیڈنٹ موجود ہے. پنجاب میں یہ کھلواڑ لگا رہا ہے، باقی پریزیڈنٹ موجود ہے. سورن سنگھ کی مثال آپ کے ساتھ ہے. اس وقت یہ
ایشو بنا. تو کہنے کا مقصد ہے ان فورم پہ جائیں گے تو بے توقیری صوبے کی ہوگی. اس بے توقیری سے بچنے کے لیے ہم آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ گزارش دستبستہ کر رہے ہیں جو سی ایم صاحب بھی اور اسپیکر صاحب بھی اپنا آئینی کردار ادا کریں.